बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमेशा एक बात की जाती है और वो ये कि यहाँ पे ताकतवर लोगों के लिए एक कानून है और आम जो हम कीड़े मकोड़े हैं हमारे लिए दूसरा कानून है। ये आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उससे आप अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की वजह से इस कौम को जब लूटा जाता है तो किस तरीके से उन लोगों को एनआरओ दिए जाते हैं और फिर उन लोगों को किस तरीके से मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए बचाया जाता है। ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म की स्टोरी है पाकिस्तान की तारीख का। आप लोगों को याद होगा कि नवंबर 2020 में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज और उनके दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ एफआईए ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये देखा जा रहा था कि जो किक बैग्स और जो रिश्वत की या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो पैसा कमाया गया है वो पाकिस्तान से किस तरह बाहर मुंतकिल किया गया। उसमें आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर रिजवान का नाम काफ़ी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अभी चूँकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा था। और फिर एफआईए ने 2021 में बाकायदा एक चालान भी अदालत में जमा कर दिया और उसके अंदर एफआईए ने तकरीबन 17,000 मुख्तलिफ जो ट्रांजेक्शन थे जो बैंकों के ज़रिए हुए थे उसका इन्वेस्टिगेशन किया था। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात आए थे कि उसमें रमज़ान शुगर मिल जो शहबाज शरीफ साहब की मलकियत हैं और वहाँ पे जो मुलाजिमीन थे, जो आम एक चपड़ासी था या क्लर्क था या कोई और था, छोटे छोटे मुलाजिमीन जिनकी तनख्वाहें आप कह सकते हैं कि 20,000, 30,000, 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, शायद इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उन मुलाजिमीन के नामों पे मुख्तलिफ किस्म के बैंक अकाउंट्स को ले गए थे और उन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन हो चुका था। उसमें शायद आप लोगों को याद होगा मकसूद चपरासी एक बड़ा नाम था और उसको उनके अकाउंट में कई अरब रुपए उसके ट्रांजैक्शन हुआ था। उस मकसूद चपरासी, जब ये एफआईए ने यहाँ पे तहकीकात शुरू की तो उसी वक्त मकसूद चपरासी को यहाँ से निकाल कर यूएई शिफ्ट कर दिया गया। फिर वो वहाँ पे दुबई के अंदर मुकीम थे और वहाँ चूँकि शहबाज शरीफ साहब का मुलाजिम था, उनका चपरासी था, तो इसी वजह से उनको यहाँ से मुंतकिल करके वहाँ पे उनको एडजस्ट कर दिया गया। और फिर बाद में बड़े मिस्टीरियस तरीके से उनका वहाँ पे उनको हार्ट अटैक हुआ और उसका इंतकाल भी हुआ जब ये पूरा जो केस चल रहा था। जब ये इक़्तिदार में आए तो उनके इक़्तिदार में आने के बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर रिजवान को भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इंतकाल कर गए। इसी तरह जो दूसरा एक और ऑफिसर उनके साथ था, उनको भी हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाकी जो टीम था, टीम के मेंबरों को इधर उधर बखेर दिया, किसी को कराची ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को बलूचिस्तान, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, लेकिन वो पूरा जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम था उसको इधर उधर कर दिया गया। उसमें एक और भी उनका मुलाजिम था गुलजार अहमद। गुलजार अहमद के नाम पे भी काफ़ी सारे अकाउंट्स चल रहे थे। इसी तरह उसमें बहुत सारे नाम थे जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी सारे उनके नाम थे। मुख्तलिफ किस्म के लोग थे और उसमें तकरीबन 16 अरब 30 करोड़ रुपए की जो ट्रांजेक्शन थी वो इन लोगों के, ये जो छोटे छोटे मुलाजिमीन थे, इनके अकाउंट्स में हुए थे। फिर वहाँ पे आगे वो ये बता रहे थे कि यहाँ से इन लोगों ने जो हुंडी के ज़रिए, गैर कानूनी ज़रिए से जब यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे तो बर्मिंघम में वहाँ पे एक मनी एक्सचेंजर था, वो उनका मेन जो फोकल पर्सन था बरतानिया के अंदर वही था और उसको जब यहाँ से पैसे वसूल किए जाते थे तो फिर वो पैसे आगे जाते थे और ये क्लेम किया गया था कि शरीफ ख़ानदान के लोगों को वहाँ पे मिलते थे। तो इसी तरह पाकिस्तान से ये तकरीबन 16 अरब
یہ 16 ارب اور پھر کچھ اس میں 24 ارب بھی بتایا جاتا ہے، لیکن 16 ارب کی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 24 ارب کے قریب تھے۔ تو یہ پیسہ پاکستان سے ٹرانسفر ہو کے غائب ہوا تھا۔ جب یہ کیس عدالت کے اندر شروع ہوا اور وہاں پہ عدالت کے اندر چلتا رہا تو اس میں وہ سٹیج بھی آیا کہ اس سٹیج کے مطابق پر جناب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز ان کے خلاف پردی جرم عائد ہونا تھا، کیونکہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ پروف ہو گئی تھی، وہ ثابت ہو گئے تھے۔ تو جب یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد وزیر اعظم بن رہی تھی، اسی وقت ان پہ پردی جرم بھی عائد ہونا تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت میڈیا کے اندر یہ خبریں بہت زیادہ آ رہی تھی کہ یہاں پہ وہ تو وزیر اعظم بن گئے، لیکن وہاں پہ عدالت کے سامنے ان پہ جب پردی جرم عائد ہونا تھا تو ڈیفینیٹلی پھر کیس آگے جا کر ان کو جیل بھی جانا تھا اور ان کو سزا بھی ہونی تھی۔ لیکن یہاں پہ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ایف آئی اے ان کے انڈر آ گئی، اور دوسرے سائڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر بن گئے، اور انٹیریئر منسٹر کے براہ راست پھر جو ایف آئی اے ہے وہ اس کے انڈر ہیں۔ اسی طرح یہ کہانی پھر آہستہ آہستہ آگے چلتی رہی، اور یہاں پہ ایف آئی اے کے طرف سے ماضی میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی، جو عدالت کے اندر جا کر جس انداز سے انہوں نے کیس کو آگے بڑھایا تھا، وہاں پہ ایف آئی اے والے آہستہ آہستہ ریورس گیئر لگانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر عدالت کے سامنے یہ چیزیں گئی کہ جو گواہان تھے، گواہان بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو یا اپنے زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہوگا کہ آپ اتنے طاقتور بندے کے خلاف جا کر وہاں پہ آپ گواہی دیں، تو پھر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں شاید وہ جو ایک ڈر اور خوف تھا، اسی وجہ سے یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، گواہوں کا سامنے آنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایف آئی اے کے کچھ اور باقی لوگوں کے طرف سے عدالت میں ایک اور ریٹن جو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن لیا گیا، انہوں نے بھی وہاں پہ کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کے حوالے سے، ہم بے خبر ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ عدالت میں جناب جو جج صاحب تھے اعجاز حسن اعوان صاحب، چونکہ ان کے سامنے کوئی جب ثبوت نہیں آ رہا تھا تو ڈیفینیٹلی پھر تو جج کے لیے کافی مشکل ہے کہ وہ کیس کو آگے بڑھائے اور کسی کو سزا دے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پھر وہ مرحلہ آیا اکتوبر میں، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو اس کیس سے بری کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ ابھی آگے آپ سن لیں، آگے اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ حق ذات نے پھر فضل فرمایا، منی لانڈرنگ کے جھوٹے بے بنیاد سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا دن دکھایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم عوام کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ اور پھر ایک بڑا کمپین میڈیا پہ آپ لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں بے گناہ تھے اور وہ سرخرو ہو گئے۔ پھر اس میں چونکہ سلیمان شہباز اشتہاری تھا، وہ اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بھی خبر آئی تھی کہ باجوہ صاحب نے ان کو ملک سے نکال دیا تھا اور ان کو ایف آئی اے سے بچا لیا تھا، وہ لندن پہنچ گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ وہاں پہ مفرور رہے۔ ابھی آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے ان کو واپس لندن سے بلایا گیا اور یہاں پہ عدالت نے ان کو خصوصی ریلیف دیا کہ ایف آئی اے ان کو گرفتار نہیں کریں گے، اور ایف آئی اے نے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا۔ اور پھر جب عدالت کے سامنے ان کا کیس وہ پیش ہوئے تو اس کے بعد 2 دن پہلے ان کو ایف آئی اے کے طرف سے کلین چٹ دی گئی کہ سلیمان شہباز بالکل بے گناہ ہے، اور جو 16 ارب روپے یہاں سے غائب ہوئے تھے اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ وہ 16 ارب روپے جو ان ملازمین کے ذریعے ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ پیسہ آج تک ریکور نہیں ہوا۔ وہ پیسہ اگر پاکستانی قوم کا پیسہ تھا تو وہ کدھر چلا گیا، کس کے پاس ہے، وہ پیسہ ابھی تک واپس کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا کہ جو پاکستانی قوم کے وہ 16 ارب یا 24 ارب روپے تھے وہ پیسہ کہاں ہے۔ اگر وہ پیسہ شہباز شریف صاحب نے نہیں لیا، حمزہ شہباز نے نہیں لیا، سلیمان شہباز نے نہیں لیا، تو وہ پیسہ کدھر چلا گیا ہے؟ وہ اگر پاکستانی قوم کا پیسہ تھا اور یہ لوگ کہہ رہی ہے کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ پیسہ ریکور کیوں نہیں ہوا؟ ایف آئی اے نے وہ پیسہ واپس لا کر قومی خزانے میں جمع کیوں نہیں کیا؟ اس پہ ابھی مکمل خاموشی ہے۔ ابھی انٹرسٹنگ اس کے اندر دیکھ لیں، اس پہ فواد چودھری اور اس وقت شرین مزاری کی طرف سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ پاکستانی جو عدالتی نظام ہے یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ کس طرح طاقتور کے لیے ایک قانون اور عام کیڑی مکوڑوں کے لیے دوسرا قانون۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز ابھی یہ ہے، فرض کرے اگر وہاں پہ انصاف ہوا تھا اور شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز بالکل بے گناہ تھے، ہم بھی عدالت کا فیصلہ ہے بالکل مانتے ہیں اور عدالت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ چند دن قبل 92 نیوز پہ ایک خبر آئی، اور اس خبر کے مطابق وہ جج صاحب جس نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کیا تھا، ان کو کلین چٹ دیا تھا، اس جج صاحب کو جناب شہباز شریف نے انفارمیشن کمشنر تعینات کر دیا، اور ساتھ فروخ حبیب صاحب کے مطابق، ان کے کلیم کے مطابق، ان کی ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے مقرر کر دیے گئے۔ ابھی پاکستانی قوم اس سے میرے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہاں بھی انصاف ہوا تھا، ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں تھے، ڈاکٹر رضوان نے جتنی کوشش اور محنت کی تھی اور جتنے ثبوت سامنے لے کر آئے تھے، اور یہاں پہ پھر ایف آئی اے نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو ثبوت ہے وہ پیش نہ کر سکے، تو اسی وجہ سے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بتایا جائے کہ ان کو ریٹائرڈ ہونے کے فوراً بعد کس طرح 25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ اسلام آباد کے اندر تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ قوم خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم آگے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا شہباز شریف صاحب قوم کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے میرٹ کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں کی تھی۔ کیا یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے کہ ان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے بھی بدلے میں ایک تحفہ دے دیا۔ ابھی آپ اندازہ لگائے کہ نیب کے جو 1100 ارب روپے پاکستانی قوم کے لوٹے گئے ہیں، اور وہاں پہ تمام جو زرداری خاندان، شریف خاندان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے مطابق یہ 1100 ارب روپے پاکستانی قوم کے تھے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ ایک کیس جو آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 1100 ارب روپے کس طرح معاف کیے گئے، اور یہ پاکستانی قوم سے کتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ یہ قوم کے 1100 ارب روپے ہے جو اس قوم پہ خرچ ہو سکتے تھے، یہاں پہ ایجوکیشن پہ خرچ ہو سکتے تھے، ہیلتھ پہ خرچ ہو سکتے تھے، غریبوں پہ خرچ ہو سکتے تھے، لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ 1100 ارب روپے بدقسمتی کی وجہ سے اگر لوٹی گئی ہے تو یہ پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے، یہ پیسہ بھی ملک سے باہر جا چکا ہوگا۔ اور اسی طرح کتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا پاکستان اس وقت کتنے مشکل میں ہیں، بیرون دنیا آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے حکمرانوں کی بیرونی دنیا کے اندر اربوں ڈالر پڑے ہیں، ان کے اربوں ڈالر کے کاروبار ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ تو اگر یہ لیڈرز زرداری اور شہباز صاحب، ان کی جو فیملیز ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان، اگر یہ اپنے قوم کے ساتھ مخلص ہیں
تو یہ وہ اپنے اربوں ڈالر واپس اپنے ملک کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر وہ اربوں ڈالر یہ پاکستان لے کر آئے تو پاکستان کو IMF کے سامنے جانے یا وہاں پہ بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گا۔ پاکستان کو نہ چین کے سامنے جانا پڑے گا، نہ سعودی عرب، نہ UAE اور نہ قطر۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے ڈالرز ہے کہ اگر وہ ڈالر صرف پاکستان لے کر آئے تو پاکستان ان تمام مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔